रिकॉर्डिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद के अंदर चंद कलिमात ऐसे हैं जो लिखने के मुखालिफ हैं, यानी लिखने में वो और तरह के हैं और पढ़ने में और तरह के हैं। ऐसे कलिमात को बोलते हैं मुखालिफ रस्मुल खत, यानी किरत मुखालिफ रस्मुल खत। रस्मुल खत बोलते हैं लिखने का, कुरान का अपना लिखने का जो तरीका है उसके मुखालिफ उसको पढ़ा जाता है। ये कलिमात, ये मुखालिफ पढ़ना जो है पूरे कुरान मजीद में सिर्फ अलिफ के अंदर है, कि अलिफ जो है जब जबर के बाद अलिफ आता है तो इसको अलिफ मद्दा बोलते हैं, और इस अलिफ को एक अलिफ के बकदर खींच कर पढ़ा जाता है, यानी इसके ऊपर मद्द असली करते हैं। लेकिन बास मकामात पर यही अलिफ जबर के बाद मौजूद है, जो कायदे के लिहाज से अलिफ मद्दा बन रहा है, लेकिन उसके बावजूद हम इस पर अलिफ मद्दा नहीं करते, बल्कि इससे पीछे वाले जबर के ऊपर सिर्फ पड़ी हरकत बोलते हैं। इन कलिमात को बोलते हैं मुखालिफ रस्मुल खत। अब इनमें से कुछ कलिमात ऐसे हैं जो कि हालत वसल में भी उसका अलिफ नहीं पढ़ा जाता, और कुछ कलिमात ऐसे हैं और हालत वक़्फ़ में भी उसका अलिफ नहीं पढ़ा जाता, और कुछ कलिमात ऐसे हैं कि वसल की हालत में तो उनका अलिफ नहीं पढ़ा जाता लेकिन वक़्फ़ की हालत में पढ़ा जाता है। अब हमें इन कलिमात की पहचान कैसे होगी? तो बहुत सारे कलिमात थे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कुरान मजीद के अंदर ये कलिमात जो है रस्मुल ख़त के ख़िलाफ़ है, यानी इनके पढ़ने का अंदाज जो है रस्मुल ख़त के ख़िलाफ़ है? तो आसानी के लिए हर कुरान मजीद में, चाहे वो अरब का है चाहे वो आजम का है, अब चूंकि ये कायदा नहीं है, ये कोई कानून नहीं है कि हम कहें किसी कानून के तहत यहाँ पर अलिफ नहीं पढ़ा जा रहा, बल्कि ये अल्लाह का एक हुक्म है कि इसको इस तरीके से पढ़े। तो जाहिर सी बात है इस कानून से ना अरब वाकिफ है और ना अजम वाकिफ है। जो बात अरब की कानून के मुताबिक होती है फिर तो उसको अरबों के कुरान में नहीं लिखा जाता, लेकिन चूंकि ये कानून की बात नहीं है, ये सिर्फ हुक्म है अल्लाह का कि इसको इसके लिखने के खिलाफ पढ़ा जाएगा, तो इस वजह से इस निशानदही के लिए और आसानी के लिए इस अलिफ के ऊपर कुरानी मजीद के अंदर छोटा सा गोल दायरा बना होता है, जो इस बात की अलामत होती है कि यहाँ पर हमने इस अलिफ को नहीं पढ़ना। हल्का सा छोटा सा गोल दायरा आप लोगों को नजर आएगा कुरान मजीद के अंदर, जैसे तख्ती नंबर 20 के अंदर देखें, सलासिला वाला कलमा, जैसे आप लोग तख्ती नंबर 20 इसी पीडीएफ के अंदर अगर निकालें तो सलासिला कलमा के ऊपर देखें, यहाँ पर छोटा सा गोल दायरा बना हुआ है। ये गोल दायरा हमें बता रहा है कि इस अलिफ को नहीं पढ़ना, यहाँ पर अलिफ मद्दा नहीं बन रहा, सिर्फ पड़ी हरकत है। आपने इजरा के दौरान भी पड़ी हरकत को पढ़ना है, और आपने हिज्जे के दौरान भी पड़ी हरकत को पढ़ना है, और आपने वसल की हालत में भी सिर्फ, यानी रवाज के पढ़ने के अंदाज में भी सिर्फ पड़ी जबर को पढ़ना है। तो ये गोल दायरा इस बात की अलामत है कि यहाँ पर अलिफ मद्दा को नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि यहाँ पर रस्मुल खत के खिलाफ हम किरत करेंगे। लेकिन चूंकि इस गोल दायरे के अंदर कुछ कलिमात ऐसे हैं जिनके अलिफ को हम हालत वसल में तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अगर हम उस कलमे पर वक्फ करेंगे फिर वो अलिफ मद्दा पढ़ा जाएगा। और कुछ कलिमात ऐसे हैं जो कि कसीर तादाद में हैं, कि जो ना हालत वसल में पढ़े जाते हैं ना हालत वक़फ़ में पढ़े जाते हैं। हम वक़फ़ करेंगे तब भी हम इस अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, हम वसल से पढ़ेंगे तब भी हम इस अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। तो अब इसकी पहचान कैसे रखेंगे? तो हमने ये 7 कलिमात याद करने हैं। ये 7 कलिमात तख्ती नंबर 20 के अंदर भी मौजूद है, पीडीएफ के अंदर भी मौजूद है। अगर ये 7 कलिमात हमें ज़ुबानी याद हो जाए तो ये बात हमने जहन में रखनी है कि ये 7 कलिमात जो है इनका अलिफ जो है वसल की हालत में नहीं पढ़ा जाएगा। अगर गोल दायरा ऊपर बना हुआ हो अलिफ के ऊपर, और इन 7 कलिमात में से वो कलमा हो जिसके अंदर अलिफ के ऊपर गोल दायरा बना हो, तो हमारे जहन में ये बात आनी चाहिए कि ये उन 7 कलिमात में से है जिनका अलिफ जो है हालत वसल में तो नहीं पढ़ा जाता लेकिन हालत वक़फ़ में पढ़ा जाता है। और जब ये 7 कलिमात हमें ज़ुबानी याद हो तो इन 7 कलिमात के अलावा जो भी कलमा ऐसे आए जिसके अलिफ के ऊपर गोल दायरा बना हो, और आप समझ जाए कि ये उन 7 कलिमात में से नहीं है, तो आप समझ जाएंगे कि ये वो अलिफ है जो ना हालत वसल में पढ़ा जाता है और ना हालत वक़फ़ में पढ़ा जाता है। ठीक है, गोल दायरे वाला अलिफ जो है कुरान मजीद के अंदर कभी नहीं पढ़ा जाता। किस वजह से नहीं पढ़ा जाता? क्योंकि ये रस्मुल खत के खिलाफ है। इसको बोलते हैं किरत रस्मुल खत, किरत मुखालिफ रस्मुल खत। लेकिन इनमें से 7 कलिमात के अंदर सिर्फ वसल की हालत में नहीं पढ़ेंगे, और बाकी कलिमात के अंदर वसल और वक़फ़ दोनों हालतों में नहीं पढ़ेंगे। अब जिन कलिमात के अंदर सिर्फ वसल की हालत में नहीं पढ़ेंगे वो 7 कलिमात थे। ये कलिमात आपने जुबानी याद रखने हैं। ठीक है, तो वो कलिमात जो कि 7 है जिनमें अलिफ वसल की हालत में नहीं पढ़ा जाएगा और वक़फ़ की हालत में पढ़ा जाएगा, उनमें से पहला कलमा अना है।
ٹھیک ہے، ہم قاعدے کے اندر بھی پڑھتے ہیں، بدن کی تختی میں یہ کلمہ آتا ہے، وہ قرآن مجید میں بار بار یہ کلمہ آیا ہوا ہے۔ تو اگر ہم انا کلمہ پڑھیں گے تو اصل میں ہے حمزہ زبر آ، نون الف زبر نا، انا، لیکن اس کے الف کے اوپر گول دائرہ ہے، تو اس وجہ سے ہم پڑھیں گے حمزہ زبر آ، نون زبر نا، انا، 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 ایسے نہیں پڑھیں گے۔ لیکن اسی انا پر اگر ہم وقف کریں گے تو پھر ہم پڑھیں گے انا، انا، پھر ہم اس کو لمبا کریں گے، ٹھیک ہے۔ اگر حالت وصل میں پڑھیں گے تو انا، اگر وقف کریں گے انا۔ اسی طرح سورہ کہف کے اندر آتا ہے، سورہ کہف کے اندر لاکن کلمہ ہے اور اس کے الف کے اوپر گول دائرہ ہے، لیکن سورہ کہف کے اندر جو لاکن کلمہ ہے جس کے الف کے اوپر گول دائرہ ہے، اس کا الف بھی حالت وصل میں نہیں پڑھا جاتا لیکن حالت وقف میں پڑھا جاتا ہے۔ اب جب ہم حالت وصل میں پڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے لیکن، لیکن هو اللہ ربی، لیکن، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم وقف کریں گے تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ لیکن، لیکن، پھر ہم اس الف مدہ کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر آتا ہے کلمہ سلاسلہ، یہ آتا ہے سورہ دہر کے اندر۔ اب جب یہ پڑھیں گے تو اس کے الف کے اوپر بھی گول دائرہ ہے، لیکن یہ صرف اس کو وصل کی حالت میں نہیں پڑھیں گے، ہم حالت وصل میں پڑھیں گے سلاسلہ، ہم ایسے نہیں پڑھیں گے سلاسلہ، حالانکہ لام الف زبر لا ہے، لیکن چونکہ الف کے اوپر گول دائرہ ہے تو اس گول دائرے کی وجہ سے اس الف کو نہیں پڑھا جائے گا اور ہم پڑھیں گے سلاسلہ۔ اور جب وقف کریں گے تو وقف کرنے کے دوران صرف اس ایک کلمے کے اندر ہمارے پاس دو اختیار آتے ہیں، ایک تو ہم اس کے الف کو واپس لے آئیں گے اور ہم پڑھیں گے سلاسلہ، سلاسلہ، الف کو پڑھیں گے۔ اور ایک اور اختیار بھی ہے صرف اس ایک کلمے کے اندر، ٹھیک ہے، باقی کلمات کے اندر نہیں۔ ایک اور اختیار یہ ہے کہ ہم اس کے لام کو ساکن کر کے بھی وقف کے دوران پڑھ سکتے ہیں، اور ہم پڑھ سکتے ہیں سلاسل، سلاسل، اس طرح بھی وقف کے دوران پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر وقف کے دوران الف کو باقی رکھیں تو اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں کہ سلاسلہ۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر سورہ احزاب کے اندر کلمہ آتا ہے الظنون، لیکن پڑھنے کے لحاظ سے الظنون نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ اس کے الف کے اوپر ہے گول دائرہ، تو ہم پڑھیں گے الظنون، الظنون، یا اس طریقے سے پڑھیں گے۔ اور اگر ہم وقف کریں گے تب الف واپس آ جائے گا، کیونکہ ہم نے کیا پڑھا کہ اس کا الف جو ہے صرف وصل کی صورت میں نہیں پڑھا جاتا، وقف کی صورت میں پڑھا جاتا ہے، تو ہم وقف کی حالت میں پڑھیں گے الظنون، الظنون۔ اسی طرح سورہ احزاب کے اندر آتا ہے الرسول، یہ کلمہ آتا ہے، لیکن ہم اس کو الرسول نہیں پڑھ سکتے۔ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ کیونکہ اس کے الف کے اوپر گول دائرہ ہے، اور جس کے الف پر گول دائرہ ہو تو وہ الف نہیں پڑھا جاتا، تو ہم اس کو حالت وصل میں پڑھیں گے الرسول، الرسول۔ لیکن اگر وقف کریں گے تو کریں گے الرسول، الرسول۔ اسی طرح سورہ احزاب ہی کے اندر دوسرا کلمہ آتا ہے السبیل، حالانکہ اصل میں اس کے ساتھ الف بھی ہے اور اس کو ایسا پڑھنا چاہیے تھا السبیل، لیکن چونکہ الف کے اوپر گول دائرہ ہے اور گول دائرے والے الف کو نہیں پڑھا جاتا، تو ہم پڑھیں گے السبیل، السبیل۔ اور جب وقف کریں گے السبیل، السبیل، پھر ہم اس الف کو پڑھیں گے۔ اسی طرح سورہ دہر کے اندر قواریرہ کلمہ دو دفعہ آتا ہے، ایک آیت کے آگے پیچھے ہے، ٹھیک ہے، ایک پیچھے آیت میں ہے اور ایک اگلے آیت میں ہے، یہی ایک کلمہ سورہ دہر کے اندر دو دفعہ آیا ہے۔ دونوں دفعہ میں اس کے الف کے اوپر گول دائرہ ہے، لیکن دونوں کے احکام الگ ہے۔ جو پہلا والا قواریرہ آ رہا ہے اس کے الف کو ہم حالت وصل میں نہیں پڑھیں گے اور ہم پڑھیں گے قواریرہ، قواریر۔ اور جب وقف کریں گے تو قواریر، قواریر، پھر پڑھیں گے۔ اور جو دوسرا والا ہے اس کا حکم اس سے الٹ ہے، کیونکہ ہم نے کیا پڑھا کہ ان 7 کلمات کے علاوہ جو بھی الف کے اوپر گول دائرہ رہے گا تو اس کو نہ حالت وصل میں پڑھیں گے اور نہ حالت وقف میں پڑھیں گے۔ اب یہ 7 کلمات ایسے ہیں ان کے الف کے اوپر گول دائرہ ہے، لیکن ہم صرف اس کو حالت وصل میں نہیں پڑھیں گے، حالت وقف میں ان کو ہم پڑھیں گے۔
پھر جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو ابھی اوپر کیا بتایا کہ سلاسلہ کا کلمہ جو ہے اس میں وقف کے دوران الف مدہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور دوسرے طریقے سے سلاسل کو ساکن بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ دو کلمات قرآن مجید کے اندر ایسے ہیں کہ جن کا وقف دو طریقوں سے کیا جا سکتا ہے۔ اگلے والے صفحے پر سبق ہے، ٹھیک ہے؟ دو کلمات قرآن مجید کے اندر ایسے ہیں جن کا وقف دو طرح سے کیا جا سکتا ہے، اور یہ تختی نمبر 20 کے اندر موجود تھے۔ انہی 7 کلمات کو آپ تختی نمبر 20 والا صفحہ نکالیں تو یہی 7 کلمات جو ہے ان کے گزرنے کے بعد یہی دو کلمات آ رہے ہیں۔ ساتوں کلمات میں سے ایک کلمہ یہی ہے اور پھر ایک اگلا کلمہ ہے۔ تختی نمبر 20 دیکھیں، لیکن الظنون الرسول السبیل قواریر انا، ان کا الف نہیں پڑھا جا رہا۔ پھر سلاسلہ 7واں حرف ہے، لیکن اس کے وقف کے دو طریقے ہیں، کیونکہ ہم نے کیا پڑھا کہ قرآن مجید کے اندر دو کلمات ایسے ہیں جن کا وقف دو طریقوں سے کیا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک یہی سلاسلہ ہے کہ یا تو ہم الف کو حذف کر کے لام کو ساکن کر دیں اور ہم پڑھیں سلاسل، اور یا ہم پڑھیں سلاسلہ، یا تو الف کو ثابت رکھے یا الف کو حذف کر دے۔ ایک دوسرا کلمہ قرآن مجید کے اندر آتا ہے جس کا وقف دو طریقوں سے ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر سورہ نمل کے اندر ایک آیت ہے فما آتانی، یہ یا جو ہے یہ دیکھیں یہ اس سے چھوٹا لکھا ہوتا ہے قرآن مجید کے اندر، اس کے رسم الخط کا طریقہ دیکھیں، یہ قرآن مجید میں اس طریقے سے لکھا ہوتا ہے۔ جیسے تختی نمبر 20 والے صفحے کے اندر دیکھیں فما آتانی اللہ، یہ اس طریقے سے لکھا ہوا ہے، اس کی یا کو الگ سے چھوٹی سی صورت میں لکھا گیا ہے۔ تو اس کے وقف کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم نون کو ساکن کر دیں اور ہم پڑھیں فما آتان، یا تو اس طریقے سے پڑھیں اور پھر آگے اللہ، یا پھر اس طریقے سے کہ ہم یا کو ساکن کر دیں فما آتانی، یعنی وقف بالاسکان بھی کر سکتے ہیں کہ یا کو ساکن کر دیں، یا وقف بالحذف بھی کر سکتے ہیں کہ یا کو مکمل طور پر حذف کر دیں، فما آتان، وقف کو وقف بالاسکان یا وقف بالحذف کیا، یا کو مکمل طور پر حذف کر دیا، یا پھر ہم وقف بالسکون کریں، وقف بالاسکان کریں یعنی یا کو ساکن کر دیں اور ہم پڑھیں فما آتانی۔ تو دو کلمات ایسے ہیں قرآن مجید کے اندر جن کے وقف کرنے کے دو طریقے ہیں جو کہ آپ یہاں پر پڑھ چکے ہیں۔ آگے دیکھیں، اس کے علاوہ ان 7 کلمات کے علاوہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ایسے الف ہے جن کے اوپر گول دائرہ چھوٹا سا بنا ہوا ہے، جو کہ اس بات کی علامت ہے کہ اس الف کو نہ پڑھا جائے، لیکن چونکہ یہ ان 7 کلمات کے علاوہ ہے اس لیے ان کا الف جو ہے نہ حالت وصل میں پڑھا جائے گا اور نہ حالت وقف میں پڑھا جائے گا۔ ہم وصلاً بھی پڑھیں گے افا ان، حالانکہ اصل میں ہے افا ان، فا الف زبر فا ہے، لیکن اس کے الف کے اوپر گول دائرہ ہے تو پڑھنے کی صورت کیا ہوگی افا ان۔ اسی طرح اصل میں ہے وَمَلَائِهِ، لیکن پڑھیں گے وَمَلَئِهِ کیونکہ اس کے الف کے اوپر گول دائرہ ہے۔ اسی طرح کلمہ ہے لِتَتْلُوَا، لیکن ایسے نہیں پڑھیں گے، الف کے اوپر گول دائرہ ہے، ہم پڑھیں گے لِتَتْلُوَا، لِتَتْلُوَا۔ اور اسی طرح لِيَبْلُوَا، غلط، لِيَبْلُوَا، لَن نَّدْعُوَا، غلط، الف کے اوپر گول دائرہ ہے، لن ندعو مئتن، اس الف کو بھی نہیں پڑھیں گے، ویسے بھی زیر کی بات ہے لیکن یہ پڑھا نہیں جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح او لا ازبحنہ، یہ بھی غلط ہے کیونکہ الف کے اوپر گول دائرہ ہے تو لام الف زبر لا نہیں ہوگا، ہم پڑھیں گے او لا ازبحنہ۔ اسی طرح لشیئن نہیں پڑھیں گے کیونکہ الف کے اوپر گول دائرہ ہے، ہم پڑھیں گے لشیئن۔ او یعفو، نہیں پڑھیں گے او یعفو۔ لا انتم، نہیں لا انتم، اس لیے کہ الف کے اوپر گول دائرہ ہے۔ لا الى اللہ، غلط، لا الى اللہ۔ اسی طرح لا اوضعوا، غلط، لا اوضعوا۔ ثمودا، غلط، ثمودا، اس طریقے سے پڑھیں گے۔ اسی طرح وَمَلَائِهِمْ، نہیں پڑھیں گے وَمَلَائِهِمْ کیونکہ 7 کلمات کے علاوہ ہے تو حالت وصل وقف دونوں صورتوں میں۔ وَأَنْ أَتْلُوَا، نہیں پڑھیں گے وَأَنْ أَتْلُوَا۔ اسی طرح وَنَبْلُوَا، وَنَبْلُوَا، اس طریقے سے پڑھیں گے، الف کے اوپر گول دائرہ ہے۔ لِيَرْبُوَا، غلط، لِيَرْبُوَا۔
الف کو نہیں پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر کیا ہے؟ گول دائرہ ہے۔ اسی طرح میاتینی، اس کے الف کو بھی نہیں پڑھیں گے۔ من نبئی، من نبئی نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، من نبئی۔ اور اسی طرح میں نے آپ لوگوں کو کیا بتایا کہ سورہ دہر کے اندر یہ کلمہ 2 دفعہ آیا ہوا ہے، قواریر، لیکن پہلا والا جو ہے وہ اس کا الف جو ہے حالت وصل میں تو نہیں پڑھا جائے گا، لیکن وقف کے دوران پڑھا جائے گا۔ دوسرا والا کلمہ جو قواریرا ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ یہ آیت کے آخر میں آ رہے ہیں تو ان پر وقف ہو رہا ہے۔ پہلا والا کلمہ جو ہوگا اگر وقف نہیں کریں گے تو اس کے الف کو نہیں پڑھیں گے، لیکن اگر وقف کریں گے تو اس کے الف کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ دوسرا والا جو ہے یہ نہ حالت وصل میں پڑھا جاتا ہے اور نہ حالت وقف میں پڑھا جاتا ہے۔ حالت وصل میں پڑھیں گے تب بھی پڑھیں گے قواریرا، اور حالت وقف میں پڑھیں گے تب بھی پڑھیں گے قواریر، ساکن کر لیں گے۔ ان تبوء، ایسے نہیں پڑھیں گے ان تبوء، ان تبوء باسمی۔ اسی طرح لا الى الجحیم، اس طریقے سے نہیں پڑھیں گے، یہ نو قرآن پاک میں آج اور ہم پڑھیں لام الف زبر لا، نہیں لام زبر لا، کیوں؟ کیونکہ الف کے اوپر گول دائرہ ہے، ہم پڑھیں گے لا الى الجحیم۔ آگے قرآن مجید کے اندر ایک کلمہ آتا ہے بئسل اسم ہونا چاہیے، لیکن ہم اس کو پڑھتے ہیں بئسل اسم الفسوق، اس کلمے کو ہم اس طریقے سے پڑھتے ہیں۔ اب تختی والے صفحے پر آ جائے، قاعدے کے اندر جو تختی ہے اس پر آ جائے۔ اس کے اندر دیکھیں یہ کلمہ جو ہے اس کے شروع میں بھی بئسل اسم الفسوق، کلمے کے شروع میں دیکھیں یہاں پر بھی الف ہے اور لام کے بعد بھی الف ہے، لیکن حمزہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان دونوں حمزہ کو نہیں ہم پڑھ لے، ہم بئسل اسم نہیں پڑھ لے، بئس الاسم بھی نہیں پڑھ لے، الاسم بھی نہیں پڑھ لے، نہ پہلی والے حمزہ کو پڑھ رہے ہیں نہ دوسرے والے حمزہ کو پڑھ رہے ہیں، بلکہ ہم اس کو پلٹے کس طریقے سے ہیں؟ بئسل اسم الفسوق، لیسپا پڑھتے ہیں۔ کس وجہ سے پڑھتے ہیں؟ کیونکہ اس کے دونوں حمزہ حمزہ وصلی ہے، اور حمزہ وصلی کلام کے درمیان میں آنے کی وجہ سے گر جاتا ہے۔ پہلا حمزہ جو ہے یہ ال کا حمزہ ہے، اور آپ نے کیا پڑھا کہ ال کا حمزہ کلام کے درمیان میں آنے کی وجہ سے گر جاتا ہے، تو اس لیے ال کا حمزہ بھی گر چکا ہے۔ اس کے بعد دوسرے والے حمزہ کو دیکھیں، یہ والا حمزہ بھی گرے گا۔ کس وجہ سے گرے گا؟ کیونکہ آپ لوگوں نے کیا پڑھا کہ 7 کلمات قرآن مجید کے اندر ایسے ہیں کہ ان کے حمزہ کے اوپر چاہے حرکت ہو یا نہ ہو اس کا حمزہ وصلی شمار ہوتا ہے، کلام کے درمیان میں آ کر گر جائے گا۔ ہم نے کیا پڑھا؟ اسم، ابن، امرأن، امرأتن، اسنا، اسنتا، یہ 7 کلمات ہم نے حمزہ وصلی کے PDF کے اندر پڑھے کہ ان 7 کلمات کا حمزہ وصلی ہمیشہ مکسور ہوتا ہے، چاہے ان کا تیسرا حرف مضموم ہو، مفتوح ہو یا مکسور ہو، اور یہ قاعدے کے خلاف ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ 7 کلمات جو مستثنیات میں سے تھے اس میں سے ایک کلمہ اسمن تھا، ٹھیک ہے، اسمن کلمہ تھا جس کا حمزہ وصلی ہے، تو اب پہلا والا ال کا حمزہ بھی وصلی ہے تو وہ گر گیا، تو لام ساکن آ گیا، ٹھیک ہے۔ دوسرا کلمہ جو ہے حمزہ وصلی ہے، دوسرا کلمہ بھی حمزہ وصلی ہے کیونکہ اسم ان کا حمزہ وصلی شمار ہوتا ہے، یہ بھی گر گیا۔ اب بیچ میں ال کا لام جو ہے وہ ساکن ہے، اور ہم نے کیا پڑھا؟ اجتماع ساکنین فی کلمتین کی 7ویں صورت کے مطابق کہ اگر پہلے 6 صورتوں میں سے کوئی صورت نہ ہو تو 7ویں صورت کے مطابق اگر 2 ساکن 2 کلموں کے اندر جمع ہو جائے تو پہلے والے ساکن کو زیر دے کر پڑھا جائے گا۔ تو یہ والا جو لام تھا، یہ اگر آپ اجتماع ساکنین فی کلمتین کی 7 صورتوں کو دیکھیں تو پہلے 6 صورتوں میں سے یہ نہیں ہے، اس لیے کہ پہلی صورت الف مدہ سے متعلق تھی جو کہ یہ اس میں سے نہیں ہے، دوسری صورت تھی واو لین سے متعلق، یہ اس میں سے نہیں ہے، تیسری صورت جمع کی میم سے متعلق ہے، یہ اس میں سے نہیں ہے، چوتھی صورت من کی نون سے متعلق ہے، یہ اس میں سے نہیں ہے، پانچویں صورت جو ہے الف لام میم سے متعلق ہے، یہ اس میں سے نہیں، پانچویں صورت نون کتنی سے متعلق ہے، یہ اس میں سے نہیں ہے، چھٹی صورت جو ہے الف لام میم حروف مقطعات سے متعلق ہے، یہ اس میں سے بھی نہیں ہے، تو بچ جاتی ہے ہمارے پاس 7ویں صورت، اور ہم نے 7ویں صورت اجتماع ساکنین فی کلمتین کی 7ویں صورت کے اندر کیا پڑھا کہ اگر پہلا ساکن ان 6 صورتوں میں سے نہ ہو تو پہلے ساکن کو زیر دے کر بعد میں آنے والے ساکن کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، تو جب حمزہ وصلی پہلا والا حمزہ بھی کلام کے درمیان میں آنے کی وجہ سے گر گیا، دوسرا والا حمزہ بھی کلام کے درمیان میں آنے کی وجہ سے گر گیا، تو ال کلام تو ہمیشہ ساکن ہوتا ہے نا، ہم نے پڑھا کہ ال کے لام کے اوپر یا تو جزم ہوتی ہے وہ ساکن ہوتا ہے، یا پھر اگر بعد میں آنے والا حرف حروف شمسیہ میں سے ہو تو یہ اس کے اندر مدغم ہو جاتا ہے، چھپ جاتا ہے، لیکن چونکہ یہ چھپ نہیں سکتا کیونکہ آگے جو ہے سین جو ہے وہ حروف قمریہ میں سے ہے۔
تو اب یہاں پہ آنے والا حرف جو ہے وہ حروف قمریہ میں سے ہے، یہ چھپ بھی نہیں سکتا، جب چھپ نہیں سکتا اب تو اب ہم اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ اب ہم اجتماع ساکنین فی کلمتین کی 7ویں صورت کے مطابق لام کو زیر دے کر سین ساکن کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اور ہم پڑھیں گے بئس الاسم الفسوق۔ اگرچہ اس کلمے کے اندر دو حمزہ آ رہے ہیں لیکن دونوں حمزے وصلی ہے تو حذف ہو جائیں گے، تو آپ نے اس کے لکھنے کے انداز کو نہیں دیکھنا، اس کے لکھنے کی صورت الگ ہے اور پڑھنے کی صورت الگ ہے۔ ہم اس کو پڑھیں گے بئس الاسم الفسوق، با حمزہ زیر بی، سین زبر سا، بئس، لام سین زیر لس، میم لام پیش مل، فا پیش فو، سین واو پیش سو، فسو، قاف پیش قو، بئس الاسم الفسوق، بئس الاسم الفسوق۔ اس طریقے سے ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد اس پی ڈی ایف کے آخر میں نے صرف وہ کلمات لکھ دیے ہیں جن میں اکثر جو ہے طالبات غلطی کر لیتے ہیں، ان کو یاد نہیں رہتا کہ ادغام ناقص ہم نے کتنے کلمات میں کرنا ہے۔ تو یہ 5 کلمات جہاں پر بھی آپ کے سامنے قرآن مجید میں آ جائے آپ ان میں ادغام ناقص کیا کریں، اگر قاعدے میں آ جائے تب بھی آپ نے اس کے اندر کیا کرنا ہے کہ ان کے ہجے کے اندر ساکن حرف کو پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ 2 اور کلمات بھی ہم پڑھ چکے ہیں، نون ساکن کا واو میں اور نون ساکن کا یا میں، لیکن چونکہ وہ دونوں ادغام جو ہے ادغام مغل غنہ جن میں ہوتا ہے وہ عوام اور تالی قرآن میں بہت متعارف کلمات ہیں، ان کو سب پہچانتے ہیں کہ یہاں پہ نون ساکن کے غنہ اخفا کو ہم باقی رکھتے ہیں، لیکن یہ 5 کلمات جو ہے ان میں اکثر غلطی کر جاتے ہیں کہ طغا کو اکثر چھوڑ کے ما فرت تو پڑھتے ہیں، ما فرت تم پڑھتے ہیں، بستا پڑھتے ہیں، احد تو پڑھتے ہیں، تو اس میں آپ نے بچنا ہے۔ یہ 5 کلمات قرآن مجید میں ایسے ہیں کہ ان کے اندر ادغام ناقص ہوتا ہے، یعنی ہم ساکن حرف کی آدھی آواز کو بھی باقی رکھتے ہیں اور آدھی آواز کو ہم آنے والے حرف کے اندر چھپا کر پڑھتے ہیں، بسوت، احط، ما فرت، ما فرتم، اسی طرح الم نخلقکم، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے ہم اس کے موٹائی کو باقی رکھتے ہوئے دوسرے والے حرف میں ملا کر پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ قاعدہ ہمارا مکمل ہو گیا۔